दारुल उलूम देवबंद और तालिबान, इन दोनों का आखिर आपस में रिश्ता क्या है? बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2001 में जब अमेरिका और अलायंस फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया था, उस वक्त तालिबान के रहनुमा मुल्ला उमर ने दारुल उलूम देवबंद के नाम एक ख़त लिखा था। 2021 में जब अमेरिकी आर्मी को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा, उस वक्त भी तालिबान की क़यादत ने दारुल उलूम देवबंद से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की थी। और अब जब 2025 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, भारत ने अभी तक तालिबान की सरकार को तस्लीम नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसके बावजूद जब वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर मौलाना अमीर मुत्तकी खान भारत के 6 रोज़ा दौरे पर आए हैं, तो उन्होंने अपने तरजीही प्रोग्राम में दारुल उलूम देवबंद जाने को शामिल किया और आज वो दारुल उलूम देवबंद पहुँच भी चुके हैं। आखिर सवाल यह है कि तालिबान का और दारुल उलूम देवबंद का आपस में रिश्ता क्या है? मीडिया में लगातार इस पर हंगामा बरपा है, सवालात उठाए जा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहानके ने तो 1 घंटे का शो ही कर दिया और पूरे 1 घंटे तक ये भौंकता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि तालिबान रहनुमा को दारुल उलूम देवबंद जाने से रोको। मदनी का, कासिमियों का, देवबंद का आखिर तालिबान से रिश्ता क्या है? क्यों इजाज़त दी गई? अभी तक भारत ने तालिबान की सरकार को तस्लीम भी नहीं किया, लेकिन इसका भौंकना भौंकना ही रह जाता है। अब कोई भी इसको सीरियस नहीं लेता। बीजेपी, बजरंग दल और नफरत का एजेंडा चलाने वालों ने भी सुरेश चौहानके को सीरियस लेना छोड़ दिया है। लेकिन रिश्ता क्या है, ताल्लुक़ क्या है? आइए इस बात को तफसील से समझते हैं। और इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें ज़रा बैकग्राउंड में जाना होगा, तारीख़ को जानना होगा। दारुल उलूम देवबंद सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे बर्र सगीर और एशिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का मजहबी और दीनी इदारा माना जाता है। और इस इदारे का क़याम देवबंद की सरजमीन पर आज से 150 साल पहले यानी 1866 में अमल में आया था। जिस वक्त दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया, उस वक्त इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर का ये ग़ुलाम था। अंग्रेज़ों की यहाँ पर हुकूमत थी और मुसलमान लगातार जिद्दोजहद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे इस देश को आज़ाद कराने की। उस वक्त कांग्रेस भी कायम नहीं हुई थी और कांग्रेस के जो रहनुमा हैं, जो खुद को आज़ादी का हीरो बताते हैं, उस वक्त भी उन दिनों मौजूद नहीं थे जब दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ था। दारुल उलूम देवबंद के क़याम के पीछे जो वजह थी, जो मकसद था, वो ये था कि ऐसे अफराद को तैयार करना है जिन्हें शरीयत का इल्म हो, जिन्हें दीन का इल्म हो और हिंदुस्तान की महब्बत भी उनके अंदर पाई जाती हो। वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए जिद्दोजहद करे, कोशिश करे। इसी एजेंडा, मिशन और मकसद के तहत 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। और दारुल उलूम देवबंद को ऐसे ही लोगों ने मिलकर कायम किया था जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार को उठाया था। खा मौलाना कासिम ननौतवी हो, मौलाना रशीद अहमद गंगोही हो या उसके बाद आने वाले मौलाना महमूद हसन देवबंदी हो, दूसरे उलमा और रहनुमा हो, उन सब लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और इन्हीं सब लोगों ने दारुल उलूम देवबंद कायम किया ताकि ऐसे अफराद को, ऐसे रिजाल को तैयार किया जा सके। जब दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान आज की तरह नहीं था, उसकी कोई सरहद नहीं थी, बल्कि मौजूदा बांग्लादेश, मौजूदा पाकिस्तान, ये सब इंडिया का, हिंदुस्तान का हिस्सा था। अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान उन दिनों सरहद की कोई तकसीम भी नहीं थी। भले ही अफगानिस्तान के आधे से ज़्यादा इलाकों पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा नहीं था, उनकी हुकूमत नहीं थी, वहाँ ज़ाहिर शाह या उससे पहले उनके वालिद की हुकूमत थी, लेकिन अंग्रेज़ों का असर व रसूख वहाँ तक भी मौजूद था। और इधर दारुल उलूम देवबंद से पढ़कर निकलने वाले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे थे। दारुल उलूम देवबंद की जो फ़िक्र है, दारुल उलूम देवबंद का जो मिजाज है, दारुल उलूम देवबंद का जो नहज है, उस नहज को, उस फ़िक्र को पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में आम किया जा रहा था। और इस तरह के इदारे भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए जा रहे थे। दारुल उलूम देवबंद के ही तर्ज पर 1947 से पहले ही खटक में एक इदारा कायम हुआ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है और उसका नाम है दारुल उलूम हक्कानिया अकोरा खटक पाकिस्तान। इसी तरह अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में भी मदरसे कायम हुए। जब देश आज़ाद हो गया तो देवबंद भारत का हिस्सा बन गया और जो हक्कानिया मदरसा है वो पाकिस्तान में चला गया। कुछ और मदरसे थे जो अफगानिस्तान में चले गए, लेकिन ये पूरा खित्ता और पूरा इलाका दारुल उलूम देवबंद की फ़िक्र से, उसके मिजाज से, उसके मनहज से मुतासिर
ہوا اور پورے علاقے کو، پورے خطے کو دارالعلوم دیوبند نے ایک صحیح فکر دی کہ کیسے امت کی، قوم کی، ملت کی رہنمائی کرنی ہے، اور جب کوئی تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس سے کیسے نمٹتا ہے۔ اب ملک الگ الگ بن چکے تھے، افغانستان الگ، پاکستان الگ، انڈیا الگ، بنگلہ دیش الگ، لیکن ان تمام ملکوں میں دارالعلوم دیوبند کی فکر پائی جاتی ہے، دارالعلوم دیوبند کا مزاج پایا جاتا ہے۔ ان ممالک کے جو مدرسے ہیں، جو دینی ادارے ہیں، وہ دارالعلوم کی طرح ہی نصاب تعلیم رکھتے ہیں اور اسی نہج پر یہ تمام ادارے چلتے ہیں۔ 1996 میں یعنی 1996 میں جن لوگوں نے تحریک طالبان کی بنیاد رکھی، جس کو امارت اسلامی افغانستان کہا جاتا ہے، تو سب لوگ بھی دارالعلوم دیوبند کی فکر رکھنے والے مدرسوں سے ہی پڑھے ہوئے تھے۔ یعنی ان لوگوں نے براہ راست دارالعلوم دیوبند میں آ کر تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن جن مدرسوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کر رکھی تھی، ان مدرسوں کے جو فاؤنڈر تھے، بانی تھے، یا وہاں کے جو ٹیچرز اور اساتذہ تھے، ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کر رکھی تھی، یہاں سے تربیت لے رکھی تھی، اور اس میں ایک بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم حقانیہ جو پاکستان میں ہے۔ طالبان کے بانی ملا عمر اور ان کے بہت سارے شاگرد، ان کے بہت سارے دوستوں نے دارالعلوم حقانیہ میں تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اس طرح کے دوسرے اداروں میں تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اس لیے ان کا مزاج، ان کی فکر پوری وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی ہے۔ موجودہ وزیر خارجہ جو ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں، انہوں نے بھی دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ ان کے جو ابھی امیر ہے، کہہ لیجئے طالبان کے جو امیر المومنین ہیں، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، انہوں نے بھی دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ تو سبھی کی فکر ایک ہے، سبھی کا مزاج ایک ہے، اور اس لیے طالبان رہنما دارالعلوم دیوبند کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور جب بھی مشکلوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انڈیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، انڈیا میں دینی اداروں پر سخت نظر رکھی جاتی ہے، اور طالبان کی امیج بھی انڈیا میں ہمیشہ نگیٹو رہی ہے، ایک دہشت گرد تنظیم کی رہی ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ طالبان سے ڈسٹنس بنائے رکھنے کی کوشش کی۔ دارالعلوم دیوبند نے کبھی بھی طالبان کی حکومت کو صحیح افغانستان میں نہیں بتایا، یعنی کھل کر اس طرح کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دارالعلوم دیوبند کا نہیں آیا، اور نہ ہی کھل کر کبھی بھی دارالعلوم دیوبند نے طالبان کو غلط کہا، طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھا۔ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ سیف سائیڈ اختیار کرتے ہوئے یا ایک محفوظ طریقہ پر اپنا بیان جاری کیا۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی پر حملہ ہوتا ہے تو اس کو اپنا بچاؤ کرنے کا حق حاصل ہے، اور ساتھ میں دارالعلوم دیوبند نے یہ بھی کہا کہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے، دشمن سے جنگ لڑتے ہوئے شریعت کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی شریعت میں اجازت نہ دی گئی ہو۔ بی بی سی اردو میں خدیجہ عارف نے سال 2014 میں ایک رپورٹ شائع کیا تھا، اور اس رپورٹ میں خدیجہ عارف نے دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابوالقاسم نعمانی سے بات کر رکھی ہے۔ مولانا ارشد مدنی جو ان دنوں جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، ان کا بھی بیان موجود ہے، مولانا محمود مدنی کا بیان بھی موجود ہے۔ ان تمام لوگوں سے خدیجہ عارف نے انٹرویو لے کر اپنی رپورٹ تیار کی تھی، اور اس انٹرویو میں خدیجہ عارف نے مفتی ابوالقاسم نعمانی کے حوالے سے کہا کہ جب سال 2001 میں طالبان پر حملہ ہوا تھا، امریکہ اور الائنس کی فورسز نے افغانستان میں آ کر حملہ شروع کر دیا، طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس وقت طالبان کی لیڈرشپ نے اور طالبان کے اس وقت کے رہنما ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو ایک خط لکھا تھا، اور خط لکھ کر مشورہ مانگا تھا، رائے طلب کی تھی کہ امریکہ نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، اب ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہے، اپنا دفاع کرنا ضروری ہے، تو کیا اپنا بچاؤ کرتے ہوئے، اپنا دفاع کرتے ہوئے ہمیں امریکہ کے خلاف ہتھیار اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ اور اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، ہتھیار اٹھانے کے لیے ہمیں تشدد کا بھی راستہ اختیار کرنا پڑ سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے طالبان کو کچھ جواب نہیں دیا گیا تھا، اس خط کو بھی چھپا دیا گیا تھا۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہے آپ اسے اسکرین پر دیکھیے۔ 9/11 کے حملے کے بعد جب امریکی اور اتحادی طاقتیں افغانستان میں داخل ہو گئی اور ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، تب وہ دفاع کے لیے اگر شدت اختیار کرتے ہیں تو ان کا طریقہ ہے اور ان کے وہ داخلی حالات ہیں، وہ مسلک اور مشرب کے اعتبار سے دارالعلوم کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، اور اسلامی نظام حکومت کیا ہونا چاہیے اس بارے میں وہ مدد چاہتے تھے، لیکن یہاں کے حالات کی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 2021 میں جب دوبارہ طالبان کی حکومت بنی، یا 2001 سے پہلے 1996 کے بیچ میں جب طالبان کی حکومت تھی، تو ان دنوں جو خط بھیجا گیا تھا اسی طرح کا خط اب بھی بھیجا گیا، جس میں جاننے کی کوشش کی گئی، مولانا تقی عثمانی سے بھی ان لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ
اسلامی نظام حکومت کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے، لیکن دارالعلوم دیوبند نے کبھی طالبان کو اس حوالے سے کوئی بھی سیریس جواب نہیں دیا، نہ رابطہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی کئی مرتبہ اپنی تقریر میں اس کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پر 2021 میں جب لگاتار دارالعلوم دیوبند کو بدنام کیا جا رہا تھا، کیونکہ 2021 میں امریکی آرمی کو شکست کھا کر افغانستان سے جانا پڑا اور طالبان کی دوبارہ اقتدار میں واپسی ہو گئی، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا، طالبان کو بدنام کر کے خبریں چلائی گئی، تو وہ دیش ہمارا بھارت ہے۔ بھارت میں صرف طالبان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، بلکہ اگر کسی انٹلیکچوئل نے، دانشور نے، کسی عالم دین نے یہ کہہ دیا کہ طالبان اپنے دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، امریکہ نے غلام بنا رکھا تھا، تو ان کے خلاف بھارت میں مقدمہ درج ہو گیا، ان کو دیش دروہی اور غدار بتایا گیا، طالبان کا نام لینا جرم ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال اور سچویشن تھی، اور ایسے معاملوں کا دفاع کرتے ہوئے، اپنا بچاؤ کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا، طالبان کے جو اساتذہ رہے ہیں یا جو موجودہ طالبان لیڈرز ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کے اساتذہ نے دارالعلوم دیوبند کے علماء سے، اساتذہ سے تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے ان کی جو فکر ہے، ان کا جو منہج ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کا ہے، لیکن براہ راست طالبان کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے دارالعلوم دیوبند اور افغانستان کے بیچ میں تعلق کی، تو یہ تعلق بھی پرانا ہے، اور ان دنوں دارالعلوم دیوبند کا ایک گیٹ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو مرکزی کیمپس اور احاطہ ہے، دارالعلوم دیوبند کی جو تصویر سب سے زیادہ وائرل ہوتی ہے، یہاں نودرہ بھی پایا جاتا ہے، اور یہ پرانا دارالحدیث ہے، اب دارالحدیث کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے۔ اس کیمپس کے چاروں طرف دروازہ ہے، یا کہہ لیجئے اس کیمپس میں آنے کے لیے 4 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ کا نام ہے مدنی گیٹ، ایک کا نام ہے باب قاسم، ایک کا نام ہے معراج گیٹ، اور ایک گیٹ کا نام ہے باب الظاہر۔ آپ اس کی تصویر اسکرین پر دیکھ لیجئے، بہت جلی حروف میں، موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے باب الظاہر۔ اس گیٹ کی اور بھی کئی ساری تاریخ ہے، کبھی اس کا نقطہ بھی مٹایا گیا، اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے اس تاریخ پر بحث کرتے ہیں، لیکن یہ جو باب الظاہر نام اس گیٹ کا، اس کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے بادشاہ تھے 1950 کی دہائی میں ظاہر شاہ، وہ جب انڈیا آئے تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا بھی دورہ کیا، انہوں نے خواہش ظاہر کی دارالعلوم دیوبند آنے کی، دارالعلوم کی زیارت کرنے کی، چنانچہ 1998 میں یعنی آزادی کے فوراً بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا، یہاں کے علماء ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں کے اہم اساتذہ میں نام شامل ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو جمعیت علماء ہند کے بھی صدر تھے، اور دوسرے علماء کرام اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ ان سب سے ظاہر شاہ جو افغانستان کے بادشاہ تھے، ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہی فنڈ دیا، پیسہ دیا اس گیٹ کی تعمیر کے لیے، اور ان کے فنڈ سے، ان کے دیے گئے عطیہ سے اس گیٹ کی تعمیر ہوئی، جس کا نام رکھا گیا باب الظاہر۔ بہرحال تاریخ نے پھر کروٹ لی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے ترانے کا یہ مشہور شعر ہے کہ اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے بھی دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا تھا 1958 میں، اور تقریباً 70 سالوں کے بعد جب 2025 میں طالبان کے موجودہ فورن منسٹر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، تو وہ دارالعلوم دیوبند جا رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ان کا شاندار استقبال بھی ہو رہا ہے۔ اس طرح تاریخ نے کروٹ لی ہے، اور یہ پورا رشتہ ہے دارالعلوم دیوبند کا اور طالبان کا۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی جانکاری ہے، کوئی انفارمیشن ہے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ یہاں پر یہ بھی جان لیجئے کہ سال 2021 میں جب طالبان کی اقتدار میں واپسی ہوئی، تو بہت زیادہ دارالعلوم دیوبند کو ٹارگٹ کیا گیا، میڈیا کے ذریعے بدنام کیا گیا۔ ان دنوں یوگی آدتیہ ناتھ نے دیوبند میں کمانڈو سینٹر بھی بنانے کا اعلان کر دیا، اور کہا گیا کہ طالبان کی واپسی ہو چکی ہے کابل میں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس اور طلبہ بھی اس سے متاثر ہو، اور یہاں اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے ATS کا یہاں سینٹر ہوگا، دارالعلوم پر مکمل نگرانی رکھی جائے گی۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ انکار کیا اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے آزادی کی تحریک چلائی تھی، دیش کی آزادی سے پہلے، دیش کی آزادی کے بعد جو ہندوستان کا دستور بنا، جو قانون بنا، دارالعلوم دیوبند نے اس کو تسلیم کیا، دارالعلوم دیوبند اس کے ساتھ ہے، اور یہی تاریخی سچائی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو بدنام ہمیشہ ضرور کہے گا، لیکن کبھی بھی دارالعلوم دیوبند کے خلاف کوئی بھی آروپ اور الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ دارالعلوم دیوبند کے اسٹوڈنٹس پر کئی مرتبہ الزام لگایا گیا کہ دہشت گردی میں اس کا نام آیا ہے، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ پکڑا گیا ہے، لیکن ایک بھی دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ اگر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو عدالتوں سے بھی وہ باعزت بری ہوئے،
اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے، دارالعلوم دیوبند نے اس دیش کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور آج بھی دارالعلوم دیوبند نے اس دیش کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار نبھایا ہے۔